2014 में नरेंद्र मोदी की सूरत में ये सारा फैशिज्म इक्तदार में आ गया. पहले भी जलील हो रहे थे, अब मजीद जलील होंगे. पाक फौज और अवाम इस तरह एक है. इन्होंने सीज़फायर सिर्फ इस वजह से की है कि इनको पाकिस्तान ने बहुत बुरी तरह से मारा, और वो थ्रेट है पाकिस्तान की तरफ से कि अगर तुमने इधर उधर कुछ हरकत की तो तुम्हारे दांत तोड़ देंगे. सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आजाद डिजिटल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं अदर जावेद. नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत को जिस तरह शिकस्त दी वो अब पूरी दुनिया में जेर बहस है. दुनिया भर के वो लोग जो मिलिट्री कॉम्बैट में इंटरेस्ट रखते हैं या ना भी रखते हों, आम आदमी भी हो, वो उनके नज़र में भारत एक बहुत बड़ी सुपर पावर था. उसे खित्ते का बदमाश समझा जाता था. लेकिन जिस तरह उसको शिकस्त हुई, जिस तरह पाक आर्मी ने उसको चारों शाने चित किया, जिस तरह उसके जहाज जो के जंगी सुप्रीमेसी का ऐलान समझे जाते थे, उनको गिराया और उनको धूल चटाई. इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह रोशन हुआ है कि पूरी दुनिया देख रही है. और इसके पीछे हमारी क़यादत थी, हमारी मिलिट्री क़यादत थी, हमारे सिपा सालार थे, हमारे वज़ीर आज़म थे, हमारी हुकूमत थी और हमारी एक हिकमत अमली थी. और इस हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने का टास्क दिया गया था सिपा सालार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब को. और जिस तरह उन्होंने इस टास्क को अंजाम दिया, जिस तरह उन्होंने दिफा किया अपने वतन का, जो कि उनके हल्फ का एक हिस्सा होता है जब वो पीएम में काकूल से निकलते हैं, वो भी एक शानदार मिसाल है. मेरा ख्याल है कि रीसेंट हिस्ट्रीज में, मेरा क्या ख्याल है बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस तरह की लड़ाई, चंद घंटे की लड़ाई के अंदर एक बड़ा दुश्मन कभी नहीं गिरा. लेकिन ये मौजज़ा हो गया. इस मौजज़े के पीछे हुआ क्या? भारत एक ऐसा दुश्मन है जिसने हमेशा से पाकिस्तान को कभी भी तस्लीम नहीं किया, और हमारी पाक अफवाज इस बात को समझती हैं. उनकी तैयारी हमेशा जारी रहती है. जंग हो या अमन, वो अपने इस दुश्मन से निपटने के लिए हर अपना वसाइल, हर हरबा इस्तेमाल करते हैं. और क्या ये जंग ख़त्म हो गई? क्या इस जंग के असरात ख़त्म हो गए? क्या हमारा मक्कार दुश्मन दोबारा इस तरह की ट्राई कर सकता है? इस पर हम बात करेंगे अपने को मेज़बान अहमद हसन अरबी, जो कि बड़े वोकल हैं. उन्होंने इस पूरे क्राइसिस के दौरान जिस तरह कौम की उम्मीद बढ़ाई, मेरा ख्याल है चंद लोग हैं पाकिस्तान में जिस तरह जिनको सुना भी गया, ना सिर्फ इस तरफ सुना गया बल्कि सरहद के उस पार भी सुना गया. अहमद, वेलकम टू द शो. बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच. अहमद, आप इन्हीं प्रोग्रामों में यही कहते रहे हैं कि ये मक्कार दुश्मन जो है वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता, वो हमला करेगा. अब क्या कहते हैं आप? जी देखिए, मैं अभी भी वही बात आपके साथ जो पिछले कई महीनों से हम कर रहे हैं कि ये जंगी तैयारी पूरी करके बैठे हुए हैं. इनका जंगी जुनून इस हद तक पहुंच चुका है कि अब यहाँ से ये पीछे नहीं हट सकते. हमने दो कौमी नजरिया कायद आज़म ने 1947 से पहले हमें दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये दो कौमें हैं, ये दे नाइदर इंटरमेरी नॉर इंटरडाइन, बिल्कुल अलहदा कौमें हैं, और ये एक खित्ते में, इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर अलहदा नहीं रह सकते, हमें एक अलहदा मुल्क चाहिए. और उसी दो कौमी नजरिए के ऊपर पाकिस्तान बना. लेकिन पिछले 10 साल से जो आरएसएस का फैशिज्म है, जो हिंदुत्व का नजरिया है, जो मोदी, योगी, मोहन भगवत, अमित शाह, अजित कुमार डोवल का जो ये माइंडसेट है कत्लो गारत का, जो ये माइंडसेट है कि इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाना है, मतलब अपने मुंह से ये कहते हैं कि हमने 2030 तक इंडिया से हर माइनॉरिटी को निकाल देंगे और इंडिया विल बी ओनली फॉर हिंदूज. जो दलित्स के साथ ये सलूक करते हैं, वो क्लिप कितने वायरल हुए सोशल मीडिया के ऊपर के, जिसमें बीजेपी के जो पार्टी मेंबर्स हैं, दे वर सीन यूरिनेटिंग ऑन ह्यूमंस. ये जिनको दलित और शूद्र कहते हैं, इनके पानी के सोर्सेज से वो पानी नहीं पी सकते. अगर इनकी सड़क से गुजर जाएं तो इनके अभी भी कुछ गांव इंडिया में ऐसे हैं कि दलित जिस सड़क से गुजरते हैं तो साथ साथ अपने कदमों के उनको वो कदमों के निशान भी साफ करने होते हैं. सो इस तरह की मेंटालिटी के साथ, इस तरह का माइंडसेट के साथ आप गुजारा तो कर सकते हैं जब तक ये माइंडसेट इक्तदार में ना आए. लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की सूरत में ये सारा फैशिज्म इक्तदार में आ गया,
اور اقتدار میں آنے کے بعد 10 سال انہوں نے جس طریقے کی اپنی جو تھاٹ پروسیس تھا انڈیا کا، جو پالیسی میکرز سے، جو پالیسی سٹرکچر سے، جو بیوروکریسی تھی، آرمی تھی، ان کا میڈیا تھا، اس میں انہوں نے جتنا فیشزم انجیکٹ کر دیا ہے، یہ اس ٹو نیشن تھیوری کو اب اس موڑ پہ لے آئے ہیں کہ ان لوگوں کا بلیف سسٹم یہ ہے کہ اب اس خطے کے اندر یہ دو قومیں، ہندو اور مسلمان جو ہیں، یہ نہیں رہ سکتے، نہیں بچ سکتے. دیر آر مینی سین وائسز ان انڈیا. یس، بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی پیس کی بات کرتے ہیں، جو کو ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ اس وقت میٹر نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس اقتدار نہیں ہے. ان کی آوازوں کو چپ، آپ نے کرن تھاپڑ کا دیکھا، ایک شو اس نے کیا پروین سوانے کے ساتھ، اس کو بلاک کرا دیا. اب اس طرح کی سین وائسز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور یہ نظریے کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی بقا، بی جے پی کی، مودی کی، آر ایس ایس کی بقا ہی اس نظریے کو زیادہ بڑھانے میں ہے اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنے پہ. سبرمنیم سوامی کی ٹویٹ میں بار بار کوٹ کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا، اس نے خود کہا ہے کہ ہمارا مقصد ہی ہے پاکستان کو توڑنا. مودی بھی اپنے منہ سے یہ بات کر چکا ہے. اور ابھی نریندر مودی نے اس کی جو کل کی تقریر تھی اس میں اس نے واضح طور پر کیا یہ نہیں کہا کہ آپریشن سندور جو ہے وہ پوسٹ پون ہوا ہے، ختم نہیں ہوا. آپ اس کے بعد دیکھ نہیں رہے کہ وہ کس طرح اپنی بیسس پہ جا کے ایک جھوٹا فساد اور وہ سارا کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے کہ تاکہ لوگ اپنے فوجیوں کو ذرا موٹیویٹ کرے کہ وہ دوبارہ سے پاکستان کے اوپر اٹیک کرے. سو انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا ہی کرے گا. کب کرے گا یہ سوال ہمیں پوچھنا چاہیے. ہفتے بعد کرے گا، مہینے بعد کرے گا، کب کرے گا؟ لیکن انڈیا نے ایک اور مس ایڈونچر کرنا ہی کرنا ہے. یہ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک پاکستان قائم ہے. اینڈ وی ہیو ٹو بی پریپیئرڈ. یہ میں بار بار ہر جگہ پہ یہی کہتا ہوں کہ جنگ ابھی جاری ہے. یہ ایک بیٹل تھی جو پاکستان کو اللہ کے فضل سے اس جنگ کی پہلی بیٹل میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بڑی کامیابی سے نوازا ہے. جنگ ابھی جاری ہے. احمد، جنگ ابھی جاری ہے، ہم کیا ہمیشہ ڈیفینسو رہیں گے یا ہمارا بھی کوئی موڈ ہے پاکستان کا کہ پریمپٹیو سٹرائکس یا کوئی ایسی بات ہو اگر نیکسٹ ٹائم تو جا سکتی ہے ہماری فورسز؟ ہمیں اس حوالے سے بھی تیار رہنا ہوگا. اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے. دیکھیں، آپ پاکستان کو بھی دیکھیں، پچھلے 10-15 سالوں میں آپ آج کھل کے بات کرتے ہیں. 2019 کے بعد جب یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کا اب انہوں نے بند کیا، اس کی جڑیں آپ کو 2019 میں ملتی ہیں کہ جب انہوں نے 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کر لیا. تو اس وقت جو اینالسٹ تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا اگلا قدم جو ہوگا وہ پانی بند کریں گے پاکستان کا، کیونکہ آپ اس پہ خاموش رہے اس وقت کی حکومت. اب یہ پورا تھاٹ پروسیس پاکستان کا پچھلے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے کے اندر تبدیل ہوا. قیادت نے آ کے جو لیڈرشپ ہے، اسپیشلی پاکستان کے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، یہ انہوں نے جس ایگریسولی دنیا کے اندر جو نظام قائم تھا، جو ورلڈ آرڈر کی ڈیمانڈ تھی پوری دنیا کے اندر، ہر اینالسٹ یہ بات کرتا ہے کہ اب آپ کو ایگریسولی پرو ایکٹیولی کام کرنے کی ضرورت ہے. اس ورلڈ آرڈر کے ساتھ سنک کرتے ہوئے پاکستان نے اپنی پالیسی ڈیزائن کی اور ہم نے انڈیا کے اوپر کاؤنٹر یہ ہم نے انڈیا کا اٹیک روکا. پہلے ان کے ایئر فورس کے ہم نے جہاز طیارے گرانے کے بعد ہم نے اس کے بعد پھر کہا کہ ابھی ہماری ریٹیلیشن نہیں ہوئی، ابھی وہ ہونی ہے. اور آپ نے دیکھا ان 2-3 دنوں میں یہ کیسے تڑپ رہے تھے انڈینز کہ کسی طرح حملہ کر دے، پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے پاکستان، سوچ سوچ کے یہ پاگل ہو رہے تھے. اور پھر ہم نے ریٹیلیٹ بھی کیا. جب ہم نے کیا تو ہم نے ان کی پوری جو اسپائنل کارڈ تھی ان کی ملٹری آن گراؤنڈ، اس کے ہم نے ملٹیپل جگہ سے فریکچر کر دیا. ان کا S-400 تباہ ہو گیا، ان کے طیارے تباہ ہوئے. 6 کے قریب اب کہا جا رہا ہے، اب کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ 7 طیارے ان کے تباہ ہوئے. ان کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ادھم پور اور یہ ساری جو بیسز وغیرہ کی، آپ وہ دیکھیں کتنا نقصان انڈیا کو ہوا. اور ابھی تو ہم نے صرف ملٹری ٹارگٹ جو تھے ان کو ہٹ کیے. سو پاکستان کے پاس اس وقت ہر آپشن ہے. ہم اس وقت ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ، ابھی جو نیگوسیشن ٹیبل پہ بھی جا رہے ہیں، تو ہم نے بڑی خودداری کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ پہلے کشمیر کی بات ہوگی، انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہوگی، اور اس دہشت گردی کی بات ہوگی جو تم پاکستان کے اندر بھیج رہے ہو. پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سو آگے اگر یہ مس ایڈوینچر، تو ظاہر ہے انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو پاکستان کے پاس ہر آپشن ہے. ہم کسی آپشن کو بند نہیں کر رہے کہ نہیں جی ہم یہ نہیں کریں گے اور ہم وہ نہیں کریں گے. الحمدللہ ہمارے پاس ہر آپشن ہے. تمہارا پلان ہمیں تباہ کرنے کا ہے، تم کہتے ہو ہم نے پاکستان کو ختم کر دینا ہے نقشے سے، تو پھر ہمارے پاس تو ہر آپشن ہے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں، ہر کسی کو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر تم پاکستان کو ختم کرنے کی بات کرو گے تو ہم نے ایسی دنیا کو رکھ کے کیا کرنا ہے کہ جس میں پاکستان نہیں.
بالکل احمد، اور میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے میں اگر ہم دیکھیں کہ جو موجودہ قیادت سول ہو یا ملٹری، جس طرح انہوں نے ایک پیج پہ ہو کے دفاع وطن کا کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ ممکن نہ تھا کہ اگر اس طرح کی ہم آہنگی نہ ہوتی۔ جو سپہ سالار ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، ہمارے دوسرے لوگ ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، ان سب نے جس طرح کام کیا، اور خاص طور پر جو میڈیا کے فرنٹ پہ پریمپٹیو سٹرائکس کی گئی ہیں پاکستان کی طرف سے جو ماحول بنایا گیا، اپنے لوگوں کو تیار کیا گیا، پاکستان کے لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ دشمن ہے، اور ایک جس طرح کی ایک جو میڈیا وار کھیلی ہے، اور پہلے سے ہی دنیا کو بتایا گیا کہ بھارت کا یہ مکروہ چہرہ ہے، بھارت یہ کرنے جا رہا ہے، یہ کرنے جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری ہماری سیاسی اور سول ملٹری جو لیڈرشپ ہے، وہ بھی اس بات پر مبارکباد کی مستحق ہے۔ اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو یہ کہتے تھے کہ ملٹری بجٹ کھا جاتی ہے، ملٹری بجٹ کھا جاتی ہے۔ ایک ایسا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا سکتا تھا، بھائی ملٹری بجٹ نہیں کھاتی تھی۔ ملٹری نے جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، وہ ایک ٹائنی جو فریکشن ہے، جو انڈیا کے پاس بجٹ ہے اس کا بہت تھوڑا ہے، اس کے باوجود انہوں نے انڈیا کو مار گرایا ہے۔ تو بھائی کبھی بھی اپنی فوج پر یہ الزام نہ لگائیں کہ بجٹ کھا جاتی ہے۔ آج آپ کی یہ فوج تھی تو آپ کو انہوں نے بچایا، آپ کو آج آپ سر اٹھا کے آپ پوری دنیا میں کھڑے ہو رہے ہیں، اور اپنے ملک آپ کے پاس ہے۔ احمد، آپ کا ان لوگوں کو کیا کہنا ہے جو یہ کہتے تھے کہ جی ملٹری بجٹ کھا جاتی ہے؟ کہ وہ ہم اس وقت سے آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے، یہ جو کر رہے ہیں فوج کے خلاف پاکستان کے اندر، ایک چھوٹا سا گروہ ہے، چھوٹی سی فیکشن ہے جو یہ سارا کر رہی ہے، تو یہ بھگ سے اڑ جائے گا انڈیا کی طرف سے ایک ہلکا سا حملہ، کیونکہ ہمیں تو نظر آ رہا تھا کہ انڈیا اٹیک کرے گا۔ اور اس وقت سے ہم کہہ رہے تھے کہ جب انڈیا کی فوج نے ہلکا سا بھی حملہ کیا تو یہ جو سارا پروپیگنڈا ہے فوج کے خلاف، یہ ختم ہو جائے گا، ایگزسٹ ہی نہیں کرے گا، اس کے گراؤنڈ پہ کوئی مطلب کوئی بنیاد ہی نہیں ہے اس کی۔ اور ان لوگوں کو جو یہ اتنا شدید قسم کا، یا کہ یعنی جو بھی سمجھتا ہے حالات کو، چیزوں کو، وہ دیکھتا ہے کہ فوج کا جو بجٹ ہے وہ جن اینیمیز کے ساتھ برسرے جس کے ساتھ وہ لڑ رہی ہے اس کے مقابلے پہ کانٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے فوج لڑ رہی ہے، اور سارا جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا تھا کہ اتنا بجٹ کھا گئے تو اتنا بجٹ 70%، تو جی 80%، اور یہ سارا کچھ کیا رہ گیا اب ان کے پاس؟ جس عوام کے دلوں میں انہوں نے نفرت ڈالنے کی کوشش کی فوج کے خلاف، اتنی محنت کی پچھلے 3-4 سال، آج وہی عوام اپنا پیٹ کاٹ کر بھی، خود فاقے کاٹ کر بھی فوج کو پیسے لا کے دے گی کہ تم اپنے ہتھیار بناؤ۔ کیا رہ گیا ان کے پاس؟ یہ پہلے بھی ذلیل ہو رہے تھے، اب مزید ذلیل ہوں گے۔ آپ دیکھیں تو صحیح فوج سے کس طرح یہ قوم پیار کر رہی ہے، وہ فوجی لڑکے آ رہے ہیں، ان کے کس طرح ہار پہنائے جا رہے ہیں، کس طرح واری صدقے جا رہی ہے یہ عوام فوج کے۔ اس عوام کے اندر فوج کے لیے محبت اور عشق ہارڈ لائنڈ ہے۔ اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کے اوپر آپ کچرا پھینک سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر رسٹ، اس کو زنگ لگا سکتے ہیں، لیکن ایک دشمن کافی ہے اس قوم کو اپنی فوج کے پیچھے کھڑا کرنے کے لیے۔ اللہ نے پھر دکھا دی ہے کہ یہ فوج، یہ ملک، سوائے اس ملک کو اگر کوئی گلو جو جوڑ کے رکھے ہوئے وہ پاک فوج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی فوج کو اس ملک کی خود مختاری، سالمیت، سوورینٹی، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا ضامن بنا کے بھیجا ہے۔ اور واضح طور پر آپ نے یہ بات دیکھی کہ اب اس 12 دنوں کے بعد یہ فوج اب صرف پاکستان کی فوج نہیں رہی، یہ پوری مسلم دنیا کی فوج ہے، پوری مسلم دنیا اب اس کے پیچھے کھڑی۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے کئی سالوں کے بعد یہ پہلا مارکا ہے کہ جس میں کفر کے اوپر مسلمان غالب آئے، اور پوری دنیا اس کو سیلیبریٹ کر رہی۔ غزہ کے مسلمانوں نے نہیں کہا کہ یار ہم تو اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، ہمیں لڑنے دو، ہم لڑ لیں گے، لیکن دعا اس وقت پاکستان کے لیے کرو، کیونکہ وہ اگر پاکستان اسلام کا آخری قلعہ ہے، کیا رہ گیا ان کے؟ تو چھوٹے چھوٹے یہ تو irrelevant ہو گئے ہیں، جو اب میں تو اس بارے میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کا کوئی اب یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، دے آر پریکٹیکلی irrelevant۔ اللہ نے پاک فوج کو سرخرو کیا، پاک فوج کے سپہ سالار کو سرخرو کیا، جن کے اوپر اتنا جو پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ اللہ نے واضح طور پہ اللہ نے فرق دکھا دیا کہ حق کہاں پہ کھڑا ہے اور باطل کہاں پہ کھڑا ہے، اور اللہ نے ایسے فرق دکھایا ہے کہ کسی کے لیے اب کوئی کنفیوژن، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں رہی۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے مزید کامیابیاں دے گا پاکستان کو، افواج پاکستان۔ بلکہ آپ نے ابھی بات کی لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، یہ ان بلٹ ہے، اس کو ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ یہ ہر وہ پاکستانی جو پیدا ہوتا ہے اس کے اندر یہ ان بلٹ سسٹم میں ہوتا ہے کہ اس کے اندر پاکستان اور پاک فوج سے محبت ہوتی ہے۔ اور میرا خیال ہے اس کا جو عملی ثبوت ملا ہے احمد،
جو ویژولز آ رہے تھے گراؤنڈ سے، ادھر ٹینک چل رہے ہیں، ادھر میزائل چل رہے ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ آن بیٹل فیلڈ، جہاں سے اگر یہاں پہ خدا نخواستہ یورپ میں کہیں اس طرح کی کوئی جنگ ہو، لوگ گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر، لوگ ان کے پاس کھڑے ہو کے اپنے فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ ٹینک چلوا رہے ہیں، وہ توپیں چلوا رہے ہیں، وہ میزائل چلوا رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں ایسے نہیں ایسے چلاؤ۔ تو یہ وہ قوم ہے، یہ وہ پاکستانی ہے جو اپنی فوج کی جگہ خود اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ خود فوجی ہے۔ اور اس طرح کے مظاہرے میرا خیال ہے آپ کو انڈیا کی طرف سے نہیں آئے، یہ صرف پاکستانیوں کا خاصہ تھا کہ لوگ کھانا لے کے ان کے لیے محاذ پہ پہنچے ہوئے ہیں، ان کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہم نے خواتین دیکھی، بزرگ خواتین جو ان کو دعائیں دے رہی ہیں، محاذ پہ ان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک ایسا ہماری لیونگ ہسٹری میں، شاید ہم نے تو 65 کی وار نہیں دیکھی، 71 کی وار نہیں دیکھی، لیکن ہم نے اور ہمارے بچوں نے یہ وار خود دیکھ لی ہے، اور ہم نے وہ پریکٹیکل مظاہرہ دیکھ لیا کہ کس طرح پاک فوج اور عوام اس طرح ایک ہیں، اور ان میں جو بھی رکھنا ڈالے گا وہ ماضی کا قصہ ہوگا اور عبرت ناک قصہ ہوگا۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ان کو ماضی کا عبرت ناک قصہ بنایا جائے گا، وہ بعد میں صرف اور صرف معافی مانگیں گے، ان کو معافی نہیں ملے گی، ان کو تاریخ بھی معاف نہیں ہوگی۔ آپ یہ ہسٹری جو اب کریٹ ہو رہی ہے 20 سال 30 سال بعد دیکھیں گے، آپ کو ایسے ایسے انکشافات سامنے آئیں گے کہ ان ملک دشمنوں نے، ان غداروں نے پاکستان کے خلاف، جو ہمارے اندرونی غدار تھے، انہوں نے کیا کیا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ احمد، اب آتے ہیں آخر میں ہمارے امریکی صدر، جو آج کل میرے خیال ہے کافی اینٹی وار بھی ہیں اور وہ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں۔ ایک طرف انہوں نے یوکرین میں سیز فائر کا لیا، اور دوسرا سب سے بڑا کریڈٹ انہوں نے پاکستان اور بھارت جنگ رکوانے کا لیا۔ مودی صاحب تو کہہ رہے تھے ان کی جنگ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، لیکن وہ ٹریڈ پہ مان گئے۔ کیا کہنا ہے آپ کا اس پہ؟ دیکھیں، بات یہی ہے، باتیں جو مرضی کر لیں، نریندر مودی کی کل کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، باتیں یہ جو مرضی کر لیں، انہوں نے سیز فائر صرف اس وجہ سے کی ہے کہ ان کو پاکستان نے بہت بری طرح سے مارا ہے۔ یہ پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم آپ سے بات نہیں کریں گے۔ اب کس طرح گھٹنوں کے بل ٹیبل پہ آئیں؟ کیوں آئیں؟ ان کا جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں کہ ڈی ایسکلیشن پاکستان نے کہا تھا اور یہ تھا اور وہ تھا اور ہم تو یہ کر دیتے اور وہ کر دیتے، the fact that they are coming to the negotiation table in itself is an acceptance of defeat۔ یہ تو ہار کا سیدھا سیدھا سا ہے نا۔ یہ کہتے تھے ہم اب بات ہی نہیں کریں گے پاکستان سے، اب کیوں گھٹنوں کے بل آ رہے ہیں بات کرنے کے لیے؟ اور امریکہ ہو یا دنیا کی کوئی طاقت ہو، اظہر بھائی، آپ کے پاس جو کیپیبلٹی ہے اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پروٹیکٹ کرنے کی، آپ کے پاس جو کیپیبلٹی ہے اپنے آپ کو بچانے کی، اپنا دفاع کرنے کی، آپ کے پاس جو کیپیبلٹی ہے دشمن کو مجبور کرنے کی کہ وہ اپنے معاہدوں کو پورا کرے اور ان کو توڑے نہیں، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ آگے آنے والے دور میں کیا ہوگا۔ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا برٹش پریزیڈنٹ ہوں یا کوئی اور ملک کا پریزیڈنٹ ہو، وہ میڈیٹ کروا سکتا ہے اس صورت میں کہ دونوں فریق ایک ایکوالٹی کی بیس کے اوپر ہے۔ اور انڈیا کو آپ ایکوالٹی کی بیس کے اوپر تبھی لے کے آتے ہیں جب آپ اس کو تسلی سے اس کا دماغ ٹھیک کرتے ہیں، اس کی پٹائی کرتے ہیں میدان جنگ میں۔ تو جب وہ میدان جنگ میں مار کھاتا ہے تو پھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی سنتا ہے، تو پھر وہ انگلینڈ کی بھی سنتا ہے، تو پھر وہ ہر چیز کی سنتا ہے۔ اگر پاکستان، آپ خود بتائیں مجھے کہ اگر خدا نخواستہ چیزیں ادر وے اراؤنڈ ہوتی ہیں اور پاکستان کے اوپر انڈینز اٹیک کر رہے ہوتے، تو کیا امریکہ ڈی ایسکلیشن کی بات کرتا تو انڈیا مان جاتا؟ یا خود آرگیومنٹ کے لیے اگر ہم بات کریں تو کیا امریکہ کہتا ہے انڈیا کو کہ آپ ڈی ایسکلیٹ کریں؟ ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ پاکستان کا ملٹری رسپانس ہے، اور وہ تھریٹ ہے پاکستان کی طرف سے کہ اگر تم نے ادھر ادھر کچھ حرکت کی تو تمہارے دانت توڑ دیں گے۔ اس تھریٹ کی وجہ سے وہ ہر کسی کی بات سن رہے ہیں۔ تو ہمیں امریکہ اور ان سارے ڈپلومیٹک یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ یس دے میٹر، لیکن جو پرائمری چیز ہے اس قوم کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، وہ ہے ہمارا ول، وہ ہے ہمارا ریزالو، وہ ہے ہماری طرف سے جو ویژولز، جو میسج انڈیا کو، جیسے آپ نے ساری بات کی کہ کس طریقے سے وہ بارڈر پہ بیٹھے ہیں، اور پاکستانی فوج شاید واحد فوج ہے دنیا کی جو یہ کہتی ہے کہ فوج پیچھے رہے گی، پہلے ہم جا کے لڑیں گے اور اینڈ پہ یہ آگے جائیں گے۔ جس طریقے سے پورا ملک انڈیا کے لیے نکل آیا ہے، جس طریقے انڈیا کے خلاف جو ہے فوج کے پیچھے کھڑا ہے، یہ ریزالو ہمیں انڈیا کو دے کے رکھنا ہے۔
ہمیں ان کی رات کی نیندیں اس سے حرام ہو رہی. ان کی رات کی نیند اس سے حرام نہیں ہو رہی کہ امریکہ نے ڈی ایسکلیشن کے لیے. ان کی نیندیں اس وجہ سے حرام ہو رہی ہیں کہ یہ کون سی قوم ہے, ہم نے کس قوم کو للکار دی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ تم لوگوں کا جو سب سے بڑا خوف ہے کہ ہم مر جائیں گے. ہم لوگ تو دن میں 5 دفعہ اس کی دعا کرتے ہیں. ہم تو شہادت کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شہادت, کیونکہ شہید ہمارا کیا ہے, چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر, تم رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا. ہم تو خواہش کرتے ہیں کہ ہم ایسے جائیں. ہمیں تو پتہ ہے پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, وہ برسوں کے بعد پھر اڑے پرچم ہلال کے. کہ پاکستان, بابا اشفاق احمد کہتے تھے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح معجزے سے بنا تھا, معجزے سے قائم ہے. ہم ہر روز اس میں معجزہ ہوتے دیکھتے ہیں. یہ ہماری روح میں شامل ہے پاکستان, اس سے عشق ہماری روح میں شامل ہے. ہمیں پتہ ہے اس پاکستان نے آگے جا کے امت کو لیڈ کرنا ہے. یہ ایک تحفہ اللہ تعالیٰ کی امانت, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمارے زندہ رہتے ہوئے تو ہم پاکستان کو کچھ نہیں ہونے دیں گے, اور اللہ کے فضل سے اس نے آگے جانا ہے, اس نے امت کو لیڈ کرنا ہے. اسی ملک نے ہند کے مسلمانوں کو بھی ان کے ظلم اور جبر سے آزاد کروانا ہے, اور اسی ملک نے پھر الاقصی کو بھی آزاد کروانا ہے. اسی فوجوں نے, یہی گہرے سبز رنگ کے جھنڈوں والی رایات السود والی فوج ہے کہ جس کے بارے میں بشارتیں ہیں. یہی وہ فوج کے شہداء ہیں کہ جس کے بارے میں, جو پوری امت کے بہترین خوبصورت شہداء ہیں جن کی ہر جگہ پہ عزت ہے. ہمیں پتہ ہے اس بات کا, اور ہم اس فوج کے ساتھ ہمیشہ سے کھڑے تھے, کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. بالکل احمد, اور جو آپ نے بات کی, ہم انشاءاللہ اپنی زندگی میں دعا ہے کہ دلی کے لال قلعے پہ بھی سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے دیکھیں, اور جو ہم نے دیکھ لیا ہے گزشتہ 2 ہفتے میں. اقبال نے فرمایا تھا یہ چمن پھر معمار ہوگا نغمہ توحید سے. اقبال کی کئی بھی ایک بات آج تک غلط ثابت نہیں. اقبال نے انڈیا کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں پہ پھر نغمہ توحید دہرایا جائے گا. دن قریب ہے, بہت قریب ہے. یہ جنگ یہ شروع کریں گے, کر چکے ہیں, اس کو ختم ہم کریں گے. اور ختم میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دلی کے اوپر سبز ہلالی پرچم کے لگنے کے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے. اور اس دعا کے ساتھ احمد کہ ہمارے اس وطن کو, پاک وطن کو خدا تا قیامت سلامت رکھے. ہماری اولادوں کی, سب کی زندگیاں اس پر قربان. آمین. اور اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو, جو بیرونی دشمن ہے یا اندرونی دشمن, اللہ ان کو غارت کرے, ان کو جہنم کا حصہ بنائے, اور ہمارے اس ارض پاک کو ہمیشہ کھلکھلاتا ہوا, لہراتا ہوا آباد رکھے. بہت شکریہ احمد. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.